मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद बैठे तमाम हाज़रीन और मिनहाज टीवी के ज़रिए इस प्रोग्राम को जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, जो जो बच्चे सुन रहे हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम। और बच्चों के रमज़ान में हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक मुनफरिद स्टोरी के साथ, जिस तरह आप दूसरी गुज़िश्ता स्टोरी से सीखते रहे हैं। इंशाल्लाह ये स्टोरी भी आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हेल्प करेगी और आपकी किरदार साजी करेगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सज्जल फ़ातिमा, वो तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। जी सज्जल फ़ातिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जुलूदा वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशाअ वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअद लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नहु ज़ुल फ़ज़लि अलल आलिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। आपकी तिलावत माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और आप जब कुरान पाक पढ़ती हैं तो एक सुरूर मिलता है, एक कैफियत मिलती है। कुरान पाक की जिन खूबसूरत आयात का इन्होंने तिलावत की, उसके लिए तर्जमे के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम मुस्तफ़ा। जी मरियम मुस्तफ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इन्होंने इन जालूती फ़ौजों को अल्लाह के अम्र से शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने इनको यानी दाऊद को हुकूमत और हिकमत अता फरमाई और इन्हें जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह जुल्म रखने वाले अमन दुश्मन लोगों के एक ग्रोह को तकरीम इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले दूसरे ग्रोह के ज़रिए ना हटाता रहता तो ज़मीन में इंसानी ज़िंदगी बाज़ जाबरों के मुसलसल तसल्लुत और जुल्म के बाइस बर्बाद हो जाती। मगर अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। अल्लाह, बेशक अल्लाह अपने हर कौल में सच्चा है। बच्चों, आपने कुरान पाक के तर्जमे से इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की स्टोरी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसमें यानी कि जिस पैगंबर का ज़िक्र है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला के बहुत ही मुकर्रब एक पैगंबर थे। लेकिन उस स्टोरी को सुनने से पहले हम अपनी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे ऐमन फ़ारूक से। ऐमन जी, आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है,
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ بے شک جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی ایمن خوبصورت آواز میں جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ تو ہم بلا تاخیر اپنی اسٹوری ٹیلر کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچوں کے رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ربیہ ناصر باجی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ رمضان کیسا گزرا آپ بہت کا؟ اچھا جا رہا ہے یقیناً بچوں کا بھی اور ہم سب کا ایک بنا ہوا ہے، اس بچوں کے رمضان میں آپس میں جو ایک رشتہ بنا ہوا ہے، یہ آج کی سٹوری کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو جائے گا آپ کا بھی اس پروگرام کے ذریعے۔ تو بالکل میں آپ کو کہوں گی کہ آپ سٹارٹ کریں اپنی سٹوری سنانا، کیونکہ بچے بھی اور میں خود بھی انتظار میں ہوں کہ اچھی سی سٹوری آج ہم سنیں۔ تو سٹوری تو یقیناً اچھی ہی ہے، کیونکہ ہم بالکل قرآن پاک کی سٹوری ہے تو اچھی ہوگی۔ تو آج کی سٹوری حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور سب سے پہلے تو بچوں کو جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو پہلے ہی پتہ ہے وہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کی جو 4 آسمانی کتابیں تھیں، ان میں سے ایک جو کتاب تھی زبور، وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو قد تھا وہ چھوٹا تھا، اور ان کی جو آئیز تھیں وہ بلو تھیں، نیلی، اور ان کے جو بال تھے وہ لائٹ سے تھے، اور مطلب بہت خوبصورت اور بہت ایک اٹریکٹیو ان کی پرسنالٹی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں بھی آپ نے ٹرانسلیشن بھی سنی ہے، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جیسے بچے سننا پسند کرتے ہیں، کہ ایک بہت ہی زیادہ ظالم اور بہت زیادہ طاقتور حکمران تھا فلسطین کا، جس کا نام جالوت تھا۔ اس کی لڑائی تھی ایک حکمران جس کا نام طالوت تھا اس کے ساتھ، اور طالوت نے اپنی چھوٹی سی فوج جمع کی اور وہ چلا گیا لڑائی مطلب کہ کرنے کے لیے۔ دو حکمرانوں کی دو لڑائی۔ حکمرانوں کی آپس میں لڑائی تھی، اور وہ جالوت جو تھا وہ فلسطین کا حکمران تھا۔ اب طالوت نے اس سے لڑنا تھا اور وہ چلا گیا اپنی چھوٹی سی فوج لے کر۔ تو جب وہ وہاں گیا تو اس کے فوجی تو دیکھ کے ڈر گئے، کیونکہ طالوت تو ہٹا کٹا اور بڑا سا بندہ تھا، اور انہوں نے کہا اچھا اس سے لڑنا ہے ہم نے، کیونکہ اس زمانے میں نا ایک رول ہوتا تھا، جب آپ جنگ پر جاتے تھے نا تو آپ جنگ آپس میں سب ایک ساتھ نہیں کرتے تھے۔ اس میں رول یا ان کی ایک پالیسی وہ یہ ہوتی تھی کہ ایک گروپ کی طرف سے ایک بندہ آ کے لڑے گا اور دوسرے گروپ کی طرف سے دوسرا بندہ آ کے لڑے گا۔ تو اب سب نے کہا کہ کسی نے تو ٹرن بائی ٹرن آنا ہی ہے، تو سب تو ڈر گئے۔ تو اس میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جو طالوت تھا وہ بڑا پریشان، اس نے کافی لوگوں کو فورس کیا، اپنے کہا شرطیں رکھیں کہ آپ آئیں اور لڑیں، آپ کو یہ انعام ملے گا وہ انعام ملے گا، مطلب کوئی نہ آیا۔ جو جالوت تھا وہ بہت زیادہ وہ طاقتور تھا، بہت بڑا اور جائنٹ قسم کا تھا، اور جو طالوت تھا وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور تھا۔ اس کی ایکچولی اس کی جو لوگ تھے وہ زیادہ طاقتور نہیں تھے، ڈرے ہوئے تھے اس سے کہ ہم۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ان کی فوج میں سے نا ایک نوجوان کائنڈ آف آپ ینگ مین یا بچہ نکلتا ہے، یا ایک ینگ پرسن نکلتا ہے جو کمپیریٹیولی، یعنی کہ آپ ان کا دیکھیں تو دوسروں سے کمزور ہوتے ہیں، اتنے طاقتور بھی نہیں دکھتے، تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں لڑوں گا۔ وہ داؤد علیہ السلام ہوتے ہیں۔
تو جب طالوت جو ہوتا ہے نا وہ حضرت داؤد کو دیکھتا ہے تو پہلے تو وہ ہنستا ہے, تھوڑا فوج بھی ہنستی ہے کہ یار یہ کون ہے جو اپنی زندگی سے بہت تنگ ہے اور اپنے آپ کو ختم کروانے کے لیے نکل گیا. بالکل ایک سچویشن ہے نا, بالکل. کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑ سکتے, ہاں, ہر کوئی گھبرا رہا ہے, ڈر رہا ہے. اس میں حالانکہ خود فوج طالوت ڈر رہا ہے. بالکل فوج ویل پریپیئرڈ ہوتی ہے, اور وہ بچہ جو اندر سے نکلا ہے جس نے نا فوجی لباس پہنا ہوا ہے, اور وہ نکل کے کہہ رہے ہیں کہ میں لڑوں گا. اب طالوت نے ان کو بولا کہ آپ نہ لڑیں, آپ واپس چلے جائیں اور کسی اور طاقتور کو آنے دیں. تو خیر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں, آپ ایک بار مجھے آزما کے دیکھ لیں. تو طالوت نے کہا چلے ٹھیک ہے, آپ کو بھیجتے ہیں, آپ کو جنگی لباس پہنایا جائے. اب ان کو جب جنگی لباس پہنایا جائے تو ان کو تو عادت ہی نہیں تھی, ان کو اریٹیشن, آپ کو سم ٹائمز ہوتا ہے نا ماما زبردستی کپڑے پہنا دیتی ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ماما یہ نہیں پہنے, اریٹیشن ہو رہی ہے. اسی طرح ان کو تو عادت ہی نہیں تھی جنگی لباس کی, نہ انہوں نے کبھی جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اب جب انہوں نے پہنا تو انہوں نے کہا نہیں میں جنگی لباس تو نہیں پہنوں گا. اب اس بات پہ جو جالوت اور اس کے فوجی تھے وہ ہنس پڑے کہ یہ کون ہے جو آ کے اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے کہ میں تو پہنوں گا نہیں, تو وہ تو نہیں بچے گا. خیر وہ جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں راستے سے چند پتھر اکٹھے کرتے ہیں, اور جب اپنی کیا کہتے ہیں جو ان کی ایک لین ہوتی ہے اس سے آگے جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں. تو جالوت ہنس پڑتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس نہ تلوار ہے نہ کچھ ہے نہ شمشیر ہے, تو آپ کیسے لڑیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ جو میرا رب ہے میں اس کے بھروسے پہ لڑوں گا, بے شک ہر انسان اور مسلمان کی مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. ان کو پورا یقین تھا, ٹرسٹ تھا. اب انہوں نے کیا کیا, اب وہ ہنسنے لگ گیا, اس کے پاس تو تلوار تھی, اس نے کہا میں تو ان کا سر نا یوں اتار دوں گا. اب جب پریپریشن ہو گئی, وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کہتے ہیں پتھر لیا, اور وہ ایک چمڑے نما چیز جیسے آپ کی زبان میں جو غلیل کہا جاتا ہے اس میں لیا, اور انہوں نے نشانہ بالکل رکھا جالوت کے فیس پر, انہوں نے ہٹ کر دیا. اور وہ اتنا جائنٹ قسم کا, مونسٹر قسم کا, بہت طاقتور اور بہت زیادہ جس کی ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ وہ تو بندوں کو مار دے گا, وہ سیکنڈ میں زمین پہ گر گیا. اب جب وہ زمین پہ گرا تو ان کی فوج نے دیکھا کہ یار یہ تو گر گئے ہیں ہمارے سردار, تو ہم تو نہیں بچ سکیں گے, تو وہ بھاگ گئے. اسی طرح جب انہوں نے اللہ پر یقین کیا, وہ ڈرے نہیں, دل میں خوف نہیں ہے, کیونکہ ان کو صرف اللہ کا خوف تھا, اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ حق کی راہ پر ہیں. تو اسی طرح ان کو کیا کہتے ہیں ان کی دیکھیں ایک سچویشن ہے کہ مطلب ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک طالوت ہے اتنا طاقتور ہے, کافی سب اس سے گھبرا رہے ہیں, سب اس سے ڈر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. ایک بچہ اٹھ کے نہ تلوار لیتا ہے نہ وہ اپنا لباس پہنتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں لڑوں گا, اور اللہ پاک کے بھروسے پہ وہ گلیل چلاتا ہے اور وہ طالوت گر جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک اللہ پاک نے ہی ان کی مدد کی تھی. اور اچھا اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, ان کو شہرت ملتی ہے, ظاہر سی بات ہے جب وہ جا رہے ہیں, جنہوں نے بادشاہ کو ان کے لوگوں کو بچایا تو ان کو بہت شہرت ملی, مشہور ہو گئے نا, فیم حاصل ہو گیا, لوگ ان کو جاننے لگے. تو جب ان کو اتنے زیادہ لوگوں نے جانا, ان کو لائک ریوارڈز ملے, یعنی کہ انعام ملے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلیں ہم جا کے پارٹی کرتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے آج کل بچے کہتے ہیں نا ماما ہم نے پارٹی کرنی ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا. تو وہ چلے گئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی. ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو معجزہ ان پہ ہوا تھا کہ ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی, اور وہ اور ان کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے, تو پرندے, پہاڑ, نیچر سب مل کے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور پھر سب اس میں یعنی کہ وہ ان کی ایک سیلیبریشن ہوتی تھی نیچر کے ساتھ, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, اینڈ وہ اس چیز کو انجوائے کرتے تھے. اور کیا کہتے ہیں اللہ پاک نے ان کے اندر یہ دیکھیں نا کتنی ایک بڑی بات ہے کہ آپ ابھی سم ٹائمز طوطے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے پاس پیٹ ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرے, لیکن اللہ پاک نے یہ چیز صرف اور صرف ان کو دی تھی. تو اس پوری سٹوری سے آپ کو یہ مورل ملتا ہے کہ فرسٹلی آپ کا سارا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. جیسے آپ سم ٹائمز آپ کو کوئی ٹیسٹ ملتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ مجھ سے نہیں یاد ہوگا, آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا, آپ ہارڈ ورک ہی نہیں کرتے, آپ سٹیپ نہیں لیتے, آپ کوشش نہیں کرتے.
جب آپ کوشش کریں گے نا, وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہوتی ہے, بالکل. تو اللہ پاک خود ہی اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. جب آپ کا پورا ٹرسٹ اللہ پہ ہے تو پھر آپ ہارڈ ورک کریں گے, اپنی بات رکھیں گے, تو آپ کو سکسیس کیوں نہیں ملے گی. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کو کوئی بہت زیادہ خوشی ملتی ہے نا, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو جب آپ سیڈ ہوتے ہو, مما کوئی چیز نہیں دیتی ہیں, آپ ناراض ہو جاتے ہو, تو آپ کیا کرتے ہو, بھاگ کے جاتے ہو اللہ کے پاس جائے نماز میں بیٹھ کے, یا اللہ پاک مجھے یہ دے دیں, یہ دے دیں. لیکن جب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو کیا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس لیے آپ نے یہ سیکھنا ہے آج سے کہ جب آپ کو کوئی سیلیبریشن یا خوشی ملے تب بھی آپ نے بھاگ کے جائے نماز پہ جانا ہے. پھر آپ نے وہ اللہ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہے. پھر آپ نے اللہ کو کہنا ہے اللہ پاک آج میرے ساتھ یہ ہوا, یہ دیکھیں, یہ میری سیلیبریشن ہے. نہ کہ آپ پارٹیز میں ٹائم ضائع کریں, نہ کہ, اور اگر آپ نے پارٹیز بھی کرنی ہے تو آپ گروپ آف فرینڈس کو بٹھائیں, اس میں تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کریں, اینڈ اس کے بعد آپ اینڈ پہ اسنیکس دے دیں. تو یہ آج کی اسٹوری تھی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ. بہت اچھی انداز میں ربیہ بھائی جی آپ نے اسٹوری جو ہے وہ سنائی ہے. Thank you so یقیناً much. ہمارے دیکھنے والے تمام بچے بہت ہی زیادہ اس سے مطلب متاثر ہوئے ہوں گے. یہاں تو بچوں کو مزہ آیا. مریم کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ بہت اچھی. اور آپ کو سجل کیسی لگی؟ تو آپ نے جیسے باجی نے اسٹوری کے اینڈ پہ سارے مورلز بھی بتائے ہیں, تو ہمارے لیے جو فرسٹلی ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہے, جو اس قرآنک اسٹوریز کا ایک جو سیریز چل رہی ہے, ایک بچوں کا رمضان چل رہا ہے, اس کا یہ مینلی مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں سے مورل جو ہے نا اخذ کر کے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے. جیسے باجی نے بتایا کہ فرسٹلی آپ نے سب سے زیادہ آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. آپ جو بھی کام کرنے لگے ہیں, جو بھی اسٹیپ اٹھانے لگے ہیں, کہ آپ نے جو بھی اچھا اسٹیپ اٹھانے لگے ہیں اس کے اوپر آپ کا یہ فرم بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے, اللہ پاک میری مدد کرے گا. تو سیکنڈلی جس طرح باجی نے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی چیزوں سے نوازتا ہے. جیسے وہ جب قرآن پاک تلاوت کرتے تھے یا اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے, تو کس طرح تمام کائنات اور تمام نیچر جو تھی وہ ان کے پاس, پرندے, پہاڑ, ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے. جی ضرور. یاد آئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا رحم دل, اتنا نرم دل بنایا تھا کہ ان کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب وہ لوہے کو ٹچ کرتے تھے تو وہ میلٹ ہو جاتا تھا. یہ آئرن کو جب وہ ٹچ کرتے تھے وہ میلٹ ہو جاتا تھا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا اور اللہ کا انعام تھا ان پر. تو میں نے کہا یہ بھی میں اسٹوری میں ایڈ کر دوں. بالکل. ٹھیک ہے بچوں, تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں نئی اسٹوری میں پھر حاضر ہوں گے. ان ساری باتوں کو آپ نے ریوائز کیا کرے, ان کو پڑھا کرے, اور قرآن پاک کی جن آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تلاوت کیا جاتا ہے آپ اس کو خود سے ایک بار پڑھا کریں, اور جا کے اس کو تلاش کیا کرے, اس کے اوپر نئے نئے کنسیپٹ ڈیولپ کیا کرے کسی کی رہنمائی کے ساتھ. تو اسٹے بلیس. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. نئی اسٹوری کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.